अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि हम होम्योपैथिक तरीके से किस तरह ट्यूबरकुलोसिस टीबी के मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। हमारा ये जो छोटा सा लेक्चर है ये आम पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये मेडिकल प्रोफेशन से मुतल्लिका लोगों को गाइडेंस और ऐसी क्लिनिकल टिप्स प्रोवाइड करने के लिए है जिसमें वो द मेडिकल प्रोफेशन दे आर एबल टू हैंडल द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर। वो इस काबिल हो जाएं, जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, हकीम हमारे हैं, हर्बलिस्ट हैं, ये सारे इस काबिल हो जाएं कि वो टीबी के मरीज़ को अपने तरीका इलाज के मुताबिक कैसे हैंडल कर सकें। ये है जी हमारा आज का मौजू। ये आपको पता है, मैंने पहले भी तारुफ करवाया था कि GPI ग्लोबल प्रेस इंटरनेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर रज़ाक अहमद गफ़ारी साहब इसको चलाते हैं। ये हम ऐसा कर रहे हैं कि ये वैसे तो न्यूज़ एजेंसी है, लेकिन ये चाहते हैं कि होम्योपैथिक और हर्बल और एलोपैथिक तरीका इलाज के ज़रिए अवाम और नास में अवेयरनेस क्रिएट की जाए मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, ताकि वो उसके प्रिकॉशनरी मेजर ले सकें और फिर उसके बाद उनका इलाज भी करवा सकें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जो है, टीबी जिसको आम ज़बान में कहा जाता है, ये देखा जाए कि ये कैसे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, होम्योपैथिक इलाज हम इनका मरीजों का कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ चीज़ें तो मैं आई एम ऑलरेडी कंसिडरिंग दैट यू आर ए होम्योपैथिक डॉक्टर, you are a professional allopathic doctor, and you have already know many things about the tuberculosis. But from this lecture we are going to teach you the different techniques how you will diagnose a tuberculosis patient at your clinic. यहाँ पर हमारे क्लिनिक पर कोई अगर मरीज टीबी का आ जाता है तो हम दूसरे बीमारियों से उसको कंपेयर करते हुए कैसे टीबी के मरीज को हम डायग्नोज कर सकते हैं, उसकी तशखीस कर सकते हैं और फिर कैसे उसका इलाज भी करना है। ये है जी आज का लेक्चर, और इसको समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप जाके आप इंटरनेट पर चले जाएं, वेबसाइट पर चले जाएं, लाखों नहीं करोड़ों वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके के बारे में समझ लें, पढ़ लें, समझ लें कि टीबी जो है वो कौन से बैक्टीरिया से फैलती है। तो ये ऑलरेडी आपको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये जरासीम है, बैक्टीरिया है जिससे ये फैलती है। तो मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा जो कि वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, मैं वो चीज़ें डिस्कस करने लगा हूँ, वो चीज़ बताने लगा हूँ, वो टेक्निक समझाने लगा हूँ जिसके ज़रिए मुझे यकीन है कि आप टीबी के मरीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखना ये है कि जी ये ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एलोपैथिक मेडिकल साइंस के अंदर बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं इन सब का इलाज एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम में है। आप उनके वो एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए इन्फेक्शियस डिजीज़ का इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। जबकि जो वायरल डिजीज़ हैं, जैसे आप कह लें वायरल डिजीज़ में आप कह लें मीजल्स है, खसरा है, मम्स है, कनपेड़े हैं, और आप कह लें हेपेटाइटिस है जिसको आजकल काला यरकान कहा जाता है, पोलियो है, इसका बड़ा रोला है, बड़ा शोर शराब है कि जी इसकी वैक्सीन करवाएं। तो ये वो बीमारियां जो वायरल डिजीजेज हैं, इनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। इन इलाज से मुराद मेरी ये है कि इनकी कोई मेडिसिन नहीं है। वहां पर वैक्सीन को हम मेडिसिन नहीं कहते। वैक्सीन तो ये है कि ये प्रिवेंटिव मेजर है कि अगर जब आपको बीमारी नहीं है तो आपको, जिस तरह भी आजकल बहुत ज्यादा शोर मच रहा है कोरोना वायरस का, तो इसकी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। तो ना ये एलोपैथी है, ना ये होम्योपैथी है, ना ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करता है अगेंस्ट दैट फैटल डिजीजेज जस्ट लाइक द कोरोना। वो उसमें पोलियो भी हो सकती है, जिस तरह अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में करवाया जा रहा है, और आप लोग जरूर वैक्सीनेशन करवाएं। मैं बात कर रहा हूँ एक मेडिसिन की, जिस तरह एम्पिसिलिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, या बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज बहुत अच्छा काम करती हैं, और ये बड़ा अच्छा काबिल मुस्तनद तरीका इलाज भी है।
لیکن ایلوپیتھک میڈیسن کے اندر کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو کہ وائرل ڈیزیز کا علاج کر سکے. دوسرے میجرز لیے جاتے ہیں اس کو مینجمنٹ کرنے کے لیے, اس کے دوسرے میجرز لیے جاتے ہیں. جیسے کیمو تھراپی ہے, اگر کینسر میں کیمو تھراپی کرائی جائے گی تو وہ ایلوپیتھی نہیں کھلائے گی. وہ تو ایک کیمیکلز ہیں جو آپ کو جسم میں جا رہے ہیں اور آپ کی جو سیلز ہیں ان کو جو کینسر سیل ہیں ان کو مارنا ہے, ڈیڈ کرنا ہے, ختم کرنا ہے. تو یہ ہماری بحث نہیں ہے. ہماری بحث یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میں تمام وائرل ڈیزیز کا بہت اچھا علاج موجود ہے, میڈیسن موجود ہے. اور ایلوپیتھی میں وائرل ڈیزیز کا علاج نہیں ہے, لیکن بیکٹیریل انفیکشن کا علاج بہت اچھا ہے. جو بھی بیماریاں جس طرح گیسٹرو انٹرائٹس ہے وہ, یا آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو اینٹ امیبا جو ہے, یا کوئی بھی پلازموڈیم جو ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر داخل ہو گیا تو اس کا بڑا اچھا ہے, اس انفیکشن کا بہت اچھا علاج ایلوپیتھی موجود. اب آتے ہیں جی کہ جی ٹیوبرکلوسس جو ہے, اس کے مریض کو ہم نے ہینڈل کس طرح کرنا ہے, پہچاننا کیسے ہے, اس کو دیکھنا کیسے ہے, اور اس کو دوسرے جو بیماریاں ان سے کمپیئر کرتے ہوئے, جس کو ہم ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کہتے ہیں, اس کے ذریعے ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس مریض آ کے بیٹھا ہے یہ ٹی بی کا مریض ہے, اور خاص طور پہ پلمونری یعنی کہ لنگس کی ٹی بی کا یہ مریض ہے. تو دیکھیں میں یہ بیٹھا ہوں, اور عموماً ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو عموماً مریض آتے ہیں وہ دیکھیں یوں کر, ڈاکٹر صاحب میں نے ساہ دی پرابلم ہوندی, میں نے کھانسی ہوندی, کھانسی بھی آندی تے بخار رہندا ہے. اب these are the 3 or 4 salient sign or symptoms which you actually note during your clinical practice. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مریض آ کے بیٹھا ہے اور اس نے کہا جی مجھے سانس کی تکلیف ہو رہی ہے. اب آپ کا فوراً ذہن جائے گا سانس کی تکلیف میں آپ کا جا سکتا ہے یا اس کو ہارٹ پرابلم بھی ہو سکتی ہے. ابھی ہم نے ٹی بی, ہمیں نہیں پتا کہ اس کو ٹی بی ہے کہ نہیں, ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ اس کو یہ جو سمٹم بتا رہا ہے یہ کس سائڈ پر جا سکتے ہیں. اس کو آپ کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ یو ول گیو ایمپل ٹائم ٹو دا پیشنٹ so that he may express whatever the feelings he has and whatever the problems he is facing or whatever the symptoms he is feeling or facing. جو بھی اس کو سائن سمٹم نظر آ رہے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں کہ وہ اپنی بات کر سکے. اب اس نے یہ ایک بات کر دی, ڈاکٹر صاحب میرا کھانسی ہوتی ہے, مجھے کھانسی کی پرابلم ہے, مجھے سانس کی تنگی ہو رہی ہے, مجھے بخار رہتا ہے, مجھے کمزوری بڑی ہوگی. دیز آر دی 4 سمٹمس وہ جو کہ مریض آگے بتاتا ہے. اب ہم نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ پہلے وہ کہتا ہے کھانسی ہے, تو دیکھیں سب سے پہلے کھانسی تو بہت ساری نمونیا کے اندر بھی کھانسی ہوتی ہے, تو ہم نے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جی اس کو ٹی بی ہو گئی ہے, نہیں. آپ تو کہتے ہیں اچھا کھانسی جناب آپ کو کتنے عرصے سے, وہ کہتے ہیں جی 2-3 ماہ سے ہوگی, اور کبھی جو ہے نا خشک کھانسی رہتی ہے اور مسلسل اس طرح کی کھانسی رہتی ہے, یا اس کو بلغمی کھانسی ہو رہی ہے اور کچھ عرصے سے ہو رہی ہے, تو آپ کا ذہن ٹی بی کی طرف جانا چاہیے. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹی بی کی طرف جا رہا ہے, ابھی گیا نہیں ہے. دوسرا وہ کہتا ہے جی کہ مجھے کمزوری ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا عام طور پہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مریض 40-50 سال کی عمر کا آئے گا اور وہ کمزور ہو رہا ہے, پچھلے 3-4 ماہ میں اس کا وزن جو ہے وہ وزن اس کا 10 کلو تک یا 5 کلو تک, یعنی کہ he has reduced the considerable amount of weight. جب اس کا ویٹ کافی حد تک کم ہوا ہے, جس میں 8 سے 10 کلو بھی ہو سکتا ہے, تو وہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے, اس کا وزن جو ہے پچھلے 3-4 ماہ سے یا 6 ماہ سے بہت زیادہ کم ہوا ہے, تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مریض جو ہے یہ ٹی بی کی طرف جا سکتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو بخار ہے. یاد رکھیں کہ ٹی بی کے اندر بخار جو ہے وہ لو گریڈ ہوتا ہے, یعنی کہ عموماً مغرب کے بعد, مغرب کی جب اذان ہوتی ہے اس سے لے کر عشاء تک یا شام 4 بجے سے تھوڑا سا سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے, تو اس سائڈ پر جا کر اس کو تکلیف شروع ہوگی, بخار ہوگا اور لو گریڈ فیور ہوگا, جیسے 99 کہہ لیں, 100 تک کہہ لیں, یہ لو گریڈ فیور اس کے اندر رہتا ہے. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ فیور جو ہے تو بہت ساری بیماریوں میں بھی رہتا ہے, جیسے ہیپاٹائٹس کے اندر بھی فیور ہوتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے, تو یہ ٹی بی والا مریض بھی آگے کہتا ہے کہ جی مجھے بھوک نہیں لگتی ہے, میرا وزن کم ہو گیا ہوا ہے اور مجھے بڑی کمزوری ہے,
تو ہیپاٹائٹس کے مریض کے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے, اس کی بھی بھوک مری ہوتی ہے, اس کا بھی بخار ہوتا ہے, اس کو بھی بخار ہوتا ہے, اور لو گریڈ بخار بھی ہوتا ہے. لیکن آج کل جو پرابلم چل رہی ہے وہ کرونا کی چل رہی ہے. کرونا میں کیا چل رہا ہے کہ بخار ہوگا اور کنجسشن آف دی لنگس بھی ہے. دیکھیں کرونا کو بھی آپ کمپیئر کر لیں ٹیوبرکلوسس کا. ابھی آج اگر آپ کے پاس مریض آ کے کہتا ہے جی مجھے سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے, میرا وزن کم ہو گیا ہے, مجھے بخار ہے, تو فوراً آج کل کا جو موسم چل رہا ہے ایپیڈیمک, وہ کرونا کی طرف آپ کا دھیان جائے گا. لیکن یاد رکھیں کرونا کے اندر جو فیور ہوگا وہ ہائی گریڈ فیور ہے, 102, 103, 104 تک بخار اس کو ہوگا. جبکہ ٹی بی کے اندر اس قسم کا بخار زیادہ نوٹ نہیں کیا جاتا, وہ لو گریڈ فیور ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ کمپیئر کر لیا آپ نے کہ جو مریض آپ کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں, اگر وہ اس کا آپ ٹیمپریچر نوٹ کریں, یہ آپ وہاں لے لیں, اس کا تھرمو میٹر لیں, اس کو لگائیں اور دیکھیں کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے. تو اگر وہ لو گریڈ فیور میں رہتا ہے اور کچھ مہینے تک کسی طرح کا فیور رہتا ہے, کبھی تھوڑا اتر جاتا ہے, کبھی چڑھ جاتا ہے, تو پھر آپ کا ذہن ٹیوبرکلوسس کی طرف جانا چاہیے. اب آتے ہیں کہ بھی رات کو یعنی کہ شام کے وقت زیادہ تک تریڑیاں اس کو ہوتی ہیں, ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا, اے دیکھو نا میرے تریڑیاں پہ رہی ہیں. تو تریڑیاں کا مطلب یعنی کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ ویٹ سویٹنگ آپ اس کو کہہ لیں, کہ یہ فور ہیڈ کے اوپر, ماتھے کے اوپر یا ادھر ویسے جسم کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے, اور یہ عموماً رات کے وقت آتا ہے. تو پھر آپ کا دھیان ٹیوبرکلوسس کی طرف جانا چاہیے. یہ باقی میں اتنی زیادہ پرابلم نظر نہیں آتی. سردی لگتی ہے اور تریڑیاں پڑتی ہیں, پسینہ آ جاتا ہے, سویٹنگ ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ نائٹ سویٹنگ, رات کے وقت پسینہ آنا, یہ ٹیوبرکلوسس کی ایک خاص علامت ہے, اس کو نوٹ کیا جائے. لیکن ابھی فی الحال آپ نے ڈکلیئر نہیں کرنا ہے کہ یہ ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ بن چکا ہے, نہیں, ابھی آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے. دیکھیں گے کہ بھائی یہ بھی بتا دوں, بعض اوقات ہم رات کو بھی, یہ غفاری صاحب بیٹھے ہیں, باقی ہمارے دوست بیٹھے ہیں, کبھی کہ ہم ٹکا کباب کی محفل کرتے ہیں رات کو, تو جناب اگر وہاں پر ہم نے کوئی گندی چندی یا کنٹامینیٹڈ فوڈز ہم لے لیں, جو کہ عام ہمارے پاکستان میں تو اویلیبل ہے کہ جی, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ رات کو آپ کو گیسٹرو کی پرابلم شروع ہوتی ہے, اور گیسٹرو کی جو پرابلم ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ تریڑیاں آتی ہیں رات کو, ورنہ وہ ڈائریا بھی ہو جاتا ہے بعض کا, اور بعض کا وومٹنگ ہوتی ہے, اور یہ تریڑیاں پڑتی ہیں. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس نے رات کو کچھ کھایا تو نہیں تھا, زیادہ لگتا ہے. لیکن جب ہم کسی پیشنٹ کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو صرف 4 یا 5 منٹ کے اندر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. جب وہ آ کے بیٹھتا ہے, اس کے باڈی پوسچر جو ہے اور اس کے جیسچر جو ہے, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. پھر ہم اس کے سائن سمٹمز کو دیکھتے ہیں, اس کے چہرے کے دیکھتے ہیں. پھر یہ آپ کے اسٹیتھوسکوپ موجود ہے, وہ کہتا ہے مجھے کنجیشن آف دی لنگز ہے, مجھے سانس کی تنگی آ رہی ہے, تو آپ اسٹیتھوسکوپ سے اس کو چیک کریں کہ یہ اپر لوب پر ہے نہ لوور لوب پر ہے, کس قسم کی ویزنگ ساؤنڈ آتی ہے, اس قسم کی ویزنگ ساؤنڈ آئے گی اس کی, تو وہ آپ کو نہ, یہ ویزنگ ساؤنڈ اگر ویسے سنائی نہیں دے رہی اور آپ کا تجربہ اتنا نہیں ہے, تو آپ اسٹیتھوسکوپ لگا کے دیکھ لیں, تو آپ کو ویزنگ ساؤنڈ بڑی اچھی طریقے سے نظر آنے گی. تو یہ لینا ہوتا ہے کہ سائن آپ کس طرح لینے ہیں. آپ نے اس کی چہرے کے اور جسم کی جو ظاہری علامات ہیں ان کو ہم سائن کہتے ہیں, اور جو وہ زبان سے بات کر رہا ہے, جو اپنی ذہنی کیفیت بیان کر رہا ہے, وہ سمٹمز کہلاتی ہیں. تو آپ نے سائن اینڈ سمٹم, علامات اور جو ظاہری علامات ہیں, ان دونوں کو دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, پرکھنا ہے, دوسری بیماریوں سے کمپیئر کرنا ہے, اور کچھ سوالات کر کے آپ نے مریض سے اس کو آپ نے ایک خاص لائن کی طرف لے کے جانا ہے, ٹریک کے اوپر لے کے جانا ہے, جہاں پر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے, یہ نمونیا کا مریض ہے, یہ پولیو کا مریض ہے, یہ ٹیوبرکلوسس کا مریض ہے, یہ گیسٹرونٹرائٹس کا مریض ہے, کس کا مریض ہے, یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اب آتے ہیں جی کہ جب ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں, عموماً میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر خام خواہ ٹیسٹ لکھ رہا ہے, تو ہمارے تو جتنے بھی مریض ہمارے پاس کم سے کم جتنے آتے ہیں وہ سارے غریب ہیں, وہ they cannot afford the cost of high lab tests, وہ اس کے پیسے افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اب میں اس کو جیسے ٹی بی کا مریض آئے اور میں اس کو خام خواہ سارے ٹیسٹ لکھ دوں. دیکھیں ٹیسٹ آپ اس وقت لکھیں گے جب ایک بندہ, ایک مریض کافی عرصے سے ان پرابلمز کا شکار ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اب اس کو ڈائیگنوز کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹی بی کے مریض کو آپ ٹیسٹ کرتے وقت آپ اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں
وہ بھی اور ایلوپیتھی ڈاکٹر دونوں میں کوئی کلیش نہیں ہے کہ جی ہم ٹیسٹ کے خلاف ہیں. نہیں, ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں, بیماری کو ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتے ہیں, لیکن علاج ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر علامات کے مطابق کرتے ہیں. وہ آگے آ کے میں بتاؤں گا کہ علامات کے مطابق ہم علاج کیوں کرتے ہیں اور ہمیں ڈائگنوز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, یہ میں بتاؤں گا. لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک لائن کے لیے بتا دوں کہ جس طرح ابھی آپ کو کھانسی ہے اور وہ سردی لگ گئی ہے, اور سردی لگنے پر بھی کھانسی جو ہے اس میں بھی کنجیشن اور سانس کی تنگی ہوتی ہے, کامن کولڈ جس کو کہہ لیں, نموریا کہہ لیں, کہ اس کی دوائی برائی ہونی ہے. لیکن اگر اس کو ٹی بی ہے, اس کو ٹی بی ہے اور اس کی ٹی بی کے ساتھ اس کو جو فلیم آ رہی ہے, اس کو جو بلغم آ رہی ہے, اس میں خون آ رہا ہے اور زیادہ مقدار میں ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کی دوائی فاسفورس ہے. تو ٹی بی کے ساتھ جب آپ ریلیٹ کر لیتے ہیں, آپ نے دوائی علامت کے مطابق دیں گے. فاسفورس کی علامت کیا ہے کہ بلغم آتی ہے لیکن اس کے اندر وہ ریڈش ہے, اس کے اندر خون ملا ہوتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے. تو یہاں پر ایک سمٹم یہاں یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ایسا مریض جو کہ ڈرائی کف کا ہو, لگاتار آ رہا ہو, یا بلغمی ہو, فلیم آ رہی ہو اور وہ اس کو بلغم آ رہی ہے, لگاتار آ رہی ہے, تو اگر اس بلغم میں پلاہٹ ہے تو کہتے ہیں جی ابھی سٹارٹ ہے. اور جب ٹیوبرکلوسس کی تھوڑی سی سٹیجز آگے بڑھ جاتی ہیں تو اسی مریض کو بلغم کے اندر خون ملا بھی آتا ہے. اب یہاں پر آتے ہیں جی خون آ گیا, جی ہمارے پاس کئی مریض آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں کھانسی کی ہے, بلغم آئی تو جو خون ہے. تو میں نہیں گھبراتا, میں کہتا ہوں یار اس کو تو ٹونسلس بھی ہو سکتا ہے, ریننجائٹس بھی ہو سکتا ہے, فیرنجائٹس بھی ہو سکتا ہے, اس کو ایسوفیگس کی بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو جب ایسوفیگس میں یا لیرنگس میں یا فیرنگس میں انفلیمیشن ہو یا ٹونسلز انفلیمڈ کر جائیں تو اس میں بھی بعض اوقات کھانسی کرتے وقت بلغم کے ساتھ خون آ جاتا ہے. تو یہ خون آنا کوئی ایسی نہیں کہ خون آتے سارے تھلے ٹیپ ہے نا بس میں ٹی بی ہو گئی. یہی تو میں آج کا لیکچر ہے کہ ڈاکٹر کو نہیں گھبرانا ہے, ڈاکٹر ڈائگنوز کرے کہ اس کو خون کیوں آ رہا ہے. تو اگر اس کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم, یہ کل پرسوں سے ہی شروع ہوا ہے جی, کبھی بخار ہوا ہے, نہیں جی کبھی بخار نہیں ہوا ہے, آج ہی ہوا ہے. اچھا یہ ہے نا اس کے ساتھ آپ کو گلا درد کرتا ہے, ہاں جی گلا درد کرتا ہے جی. اچھا جی کھانسی, ہاں جی کھانسی بھی ہے جی. دیکھیں ابھی ٹی بی کی ساری علامات اس کے اندر آ رہی ہیں, لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم کبھی نہیں ہوئی اور کوئی وزن اس کا کام نہیں, ہٹا کٹا ہے, موٹا تازہ ہے. تو لیکن وہ آپ کو ٹی بی کی سمٹم دے رہا ہے کہ بلغم کے ساتھ خون آ رہا ہے. تو اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بلغمی خون جو ہے یہ ٹی بی کا ہے یا عام ٹونسلائٹس ہوا ہے, اس کو ٹونسلز بڑھ گئے ہیں, بڑے ہوئے. تو ٹنگ پریشر لیں, یہ ہمارے پاس بڑا ہوا ہے, یہ اس کو چیک کریں اور یہ آپ لائٹ دیکھ کر ٹارچ کے ذریعے اس کو دیکھیں اس کا گلا خراب بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر گلا خراب ہے, سرخ ہے, اس کو سردی لگتی ہے, بخار ہوتا ہے, تو یہ بھی علامات عام ٹونسلائٹس کی ہیں. اس کے اوپر آپ نے پھر یہ نہیں کہ اس کو فوراً ٹیسٹ کروانے بھیج دیا, جاؤ یہ ایکس رے کرا, ٹیسٹ کروا دے, یہ کر دے, وہ فلاں یہ کر, یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو ہمارا لیکچر ہی اس بات کے اوپر ہے کہ جی آپ نے مریض کو ٹی بی کیسے ڈکلیئر کرنی ہے. اتنا لمبا چوڑا لیکچر, یہ باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ یہ سن لیں گے تو پھر آپ کو 5 منٹ لگیں گے اور آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. تو میں نے بتایا جی سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی اس کا ٹیسٹ کروا لیں. اس میں مونٹاکس ٹیسٹ بھی ہے, یہ اسکن کا ٹیسٹ ہوتا ہے. مونٹاکس ٹیسٹ اس میں کیا آیا جسم کے اندر ٹی بی کوئی ہے یا نہیں ہے, وہ آپ مونٹاکس بھی لکھ سکتے ہیں یا ایم ایس ٹی لکھ سکتے ہیں. دوسرا ہے جناب ٹیوبرکلوسس اسکن ٹیسٹ, ٹی ایس ٹی اس کو کہتے ہیں شارٹ فارم میں, ٹی ایس ٹی, ٹیوبرکلوسس اسکن ٹیسٹ, یہ آپ کروا سکتے ہیں. تیسرا ٹیسٹ ہے سپوٹم کلچر ٹیسٹ, یہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. یعنی جو سپوٹم کا مطلب ہے جو اس نے کھانسی کی ہے تو وہ جو ریشہ میوکس آئی ہے, منہ سے آئی ہے, اس کو ٹیسٹ کروانا ہے, وہ دیکھ لیں گے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں, یہ ہم نے پڑھا ضرور ہے لیکن یہ اس کی ایکسپرٹیز موجود ہیں, وہ اس کو دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر ٹیوبرکلوسس کی جو پرابلمز ہیں وہ ہے یا نہیں, وہ اس کو پازیٹیو نیگیٹو بھی ڈکلیئر کرے گا. یہ جو 3 ٹیسٹ ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ پیتھولوجیکل لیب ٹیسٹ کہلاتے ہیں. اگر ان ٹیسٹوں میں آپ کو پازیٹیوٹی آ جاتی ہے یا ایک ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہے, تو پھر بھی ابھی ڈکلیئر نہیں کرنی کہ اس کو ٹی بی. پھر آپ اس میں کروائیں ایکس رے, یہ جو چیسٹ کا ایکس رے, سامنے سے ایکس رے کروائیں, اس پہ لکھ دیں پی اے ویو لکھ دیں. اور
ایسے بندے کے پاس, ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ ریفر کریں ٹی بی کے پیشنٹ کو جو اس فیلڈ کا ریڈیولوجسٹ ہو, ماہر ہو. اب دیکھیں ہم سادہ, میں اپنی بات کروں گا, میں نے ڈی ایچ ایم ایس بھی کیا ہوا ہے 4 سال کا, بی ایچ ایم ایس 2 سال کا گریڈڈ کورس کیا ہے, بی ایس سی ان ہومیوپیتھی 2 سال کی ہے علیحدہ یونیورسٹی سے, اور پھر بی ایچ ایم ایس جو کلاسیفائڈ کورس ہے ایم ایس سی کا وہ بھی. اس کے باوجود میں اپنے آپ کو اتنا کمپیٹنٹ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں, میں اپنے ڈاکٹرس کو, کولیگس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ہر ایک, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ یہ اتنی وسیع ہو گئی ہے. پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں, پھر آپ کو میں اس کے اوپر بتاتا ہوں, کیونکہ ہم انفارمل ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ ہماری ایک غیر رسمی بات ہے. اگر آپ نے لمبی چوڑی ذرا بڑی سائنٹیفک اسٹڈی کرنی ہے تو جا کے ویب سائٹ دیکھو, جا کے پڑھو جا کے. ہوتے میں نے آپ کو بتا رہی ہیں وہ بات جو پریکٹیکلی ہم کرتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں. ایک بندے کو ناک کی پرابلم ہوگی تو اس نے کہا جی کہ مجھے علاج کرانا چاہیے. وہ ایک اسپتال میں داخل ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا, یہ لطیفہ ہے, اٹس جسٹ جو آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے سنا رہا ہوں کہ میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے. تو اس نے کہا جی کہ مجھے ناک کی پرابلم ہے, تو اندر داخل تو لکھا ہوا تھا کہ جی عام ڈاکٹر کو ملنا ہے یا اسپیشلسٹ ڈاکٹر. 2 دروازے تھے, عام ڈاکٹر, کامن ڈاکٹر ایم بی بی ایس, اسپیشلسٹ ڈاکٹر. اس نے کہا نہیں یار مینو تکلیف ہے, میں بڑے ڈاکٹر مل. وہ ایک دروازے جہاں لکھا ہوا تھا کہ اسپیشلسٹ اس میں داخل ہوا, تو آگے 2 دروازے تھے. ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا آئی اسپیشلسٹ, ایئر اسپیشلسٹ, نو اسپیشلسٹ, کہ بھئی آپ نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو اس نے کہا جی میرا تو ناک کا مسئلہ ہے تو میں ناک والے دروازے میں داخل ہوں. وہاں پر آگے گیا تو آگے 2 دروازے تھے, رائٹ نوسٹریل اور لیفٹ نوسٹریل, بائیں نتھرے کا ڈاکٹر یا دائیں نتھرے کا ڈاکٹر. یعنی آپ کو تکلیف جو ہے دائیں نتھرے کی ہے یا بائیں نتھرے کی ہے. تو یہ ایک لطیفہ ہے کہ اتنی زیادہ میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے کہ اب ہر آرگن کا اور ہر آرگن کے پارٹس کا ایک علیحدہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر پیدا ہوا. جس طرح بھی پہلے کہا جاتا تھا کہ یورولوجسٹ کے پاس آپ چلے جائیں, یہ گردے کا علاج کرے گا جی. اب کہا جاتا ہے کہ جی نیفرولوجسٹ کے پاس چلے جائیں, یہ اس کا علاج کرے گا جی. اسی طرح ہومیوپیتھک میں اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے کہ جس طرح ایلوپیتھک ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرتے ہیں بالکل سیم آن دا سیم گراؤنڈ, we are also doing the same, we have also adopted the same pattern. On the basis of FSC we got admission in the university and we have passed 5 years plan of BHMS. This is equal to MSc. MBBS is also equal to MSc. Higher Education Commission has issued equivalent certificate to both MBBS and BHMS doctor that you are the MSc qualified person and you are eligible to get admission, you are eligible to get employment in grade 70. مجھے جو ہمارے اینکر ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, تو میں اس پہ نہیں جاتا. میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ جی اب ہماری کوالیفیکیشن سارا اسٹیٹس ایکیڈمک سارا برابر ہے, اور ہومیوپیتھک میں بھی اب اسپیشلائزیشن آ رہی ہے. وہ اس طریقے سے کہ ہم ابھی فی الحال تو بی ایچ ایم ایس کرنے کے بعد ایم فل کرتے ہیں فائٹو میڈیسن میں یا کسی اور فزیولوجی میں, بایو کیمسٹری میں, پیتھولوجی میں. اس کے بعد ہماری پی ایچ ڈی ہوئی. آتے ہیں جی کہ ٹیسٹ کون سے ہیں, وہ تو ہو گیا جی میں نے بتا دیے کہ آپ ایکس رے کروائیں گے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بھجوائیں, اور ایسے ڈاکٹر کے پاس بھجوائیں جو کہ کوالیفائڈ ریڈیولوجسٹ ہو اور وہ رپورٹ لکھ کے دیں. ہم سادہ رپورٹ تو پڑھ لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ جناب یہ دیکھیں جی نظر آ رہا ہے, یہ دیکھیں. بعض کا ہارٹ جو ڈائلیٹڈ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں او نہیں ہو گیا فلاں. نہیں, وہ ریڈیولوجی جو ہے اس نے ایف آر سی ایس, ایم بی بی ایس کے بعد بہت زیادہ کورسز کیے ہوتے ہیں, تو ان کو آپ ریفر کریں اور پیتھولوجسٹ کے پاس ریفر کریں جو یہ ٹیسٹ کروائے, اسپوٹم ٹیسٹ, فرنٹ ٹیسٹ, وہ پیتھولوجسٹ ہو. اور ایکس رے کے آپ ریڈیولوجسٹ کے پاس کو بھیجیں اور وہ آپ کو بتائے گا کہ جی اس کو یہ ایکس رے میں لنگس دیکھ کے بتائے گا. تو اس کو ہم آج کل جو ہے نا پلمونالوجسٹ کہتے ہیں. وہ اب لنگس کا بھی اسپیشلائز ڈاکٹر آ گیا, لنگس کا بھی. اور ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں آ جائے کہ
سجے پاسے دا پھیپھڑا جڑا ہوتا ہے لہدا ڈاکٹر ہے تو کبے پاسے دا ڈاکٹر. جیسا میں نے آپ کو ناک کی مثال دی کہ بائیں نتنے کا لہدا ڈاکٹر ہے تو دائیں نتنے کا لہدا ڈاکٹر ہوئے گا. اچھا تو یہ جب آپ کے پاس رپورٹ آ جائے گی, ناؤ دا پیشنٹ ہیز بین کنفرم دیٹ ہی از سفرنگ فرام دی ٹیوبرکلوسس. فرسٹ you have to diagnose with the sign and symptom by taking the sign and symptoms, and after that you will advise to the patient to go to any pathologist or radiologist for the expert diagnosis. آپ کروائیں, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اب آ جاتے ہیں ہومیوپیتھک علاج. میں ایلوپیتھک علاج نہیں بتا رہا کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہومیوپیتھک, اور میں نے FTJ بھی کیا ہے, فاضل طب گجرات میں حکیم بھی ہوں, میں اس کا بھی علاج بتا سکتا ہوں, لیکن میں وہ نہیں بتا رہا, وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک ہے ہومیوپیتھک کے ذریعے آپ TB کا علاج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جناب کر سکتے, لیکن وہی بات ہے کہ پہلے آپ نے یہ سارے مراحل گزرنے کے بعد جب TB ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری ہومیوپیتھک میں کون کون سی دوائیں. وزن کم ہو رہا ہے, کھانسی ہے, اور لنگس کی پرابلم ہے, تو ایک بہت اچھی دوا ہے کالی کار, بھی بہت کم استعمال ہوتی. میں نے کہا نا کہ جی پہلے بھی 10 دفعہ کہا ہے, پھر کہتا ہوں ہومیوپیتھک دوائیاں جو ہیں تقریباً ساری بھری پڑی ہیں. آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ہزاروں دوائیاں ملیں گی جس سے TB کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے. میں بات کر رہا ہوں پریکٹیکل کی, کہ ایک کھانسی ہے اس کی دوائی تو برایونیا بھی ہے, کھانسی ہے اسپونجیا بھی دوائی ہے, کھانسی ہے سٹکٹیگا بھی دوائی ہے, پلساٹیلا بھی کھانسی کی دوائی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں 30-33 سال کا تجربے کے ساتھ, تو بھئی آپ TB کے مریض کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں کافی ساری دوائیاں ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن میں کچھ چند دوائیاں بتانے لگا ہوں جو کہ ان کیسز میں TB کے مریضوں کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ ان کے رزلٹ اچھے آئے. باقی دوائی آپ کہتے ہیں یہ فلاں دوائی ڈاکٹر صاحب ایوی ہے, بھائی سب ہے, مانتا ہوں سب ہے. کالی کار ایک اچھی دوائی ہے. دوسری ہے جی آرسینک آیوڈائڈ. اگر آپ نے اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے دیکھا, چیک کیا کہ لنگس ایلویولائی ہارڈ ہیں, اس کو سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے اور یہ پرابلم ہے, تو آرسینک آیوڈائڈ کے بارے میں سوچیں. پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے دوائی, عام مریض جو ہیں یہ دوائی خود سٹارٹ نہ کریں, یہ ان کے لیے لیکچر نہیں ہے. آپ صرف اویئرنیس لیں کہ بھئی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں کہ یہ TB ہو سکتی ہے. لیکن علاج کے لیے آپ کسی بھی اچھے میڈیکل پروفیشن جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائیں, یا ہومیوپیتھی ڈاکٹر جو کوالیفائڈ ہیں, رجسٹرڈ ہیں, ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے, جو اچھے تعلیمی لحاظ سے اچھے ہیں, جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے, جو رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں, آپ ان کے پاس جائیں. اور ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو بھی میں ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ مریض کی کنڈیشن کیسی ہے, اس کی سٹیج کیا ہے, فرسٹ سٹیج ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ ہے, فورتھ, جو بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ اس مریض کو ہاسپٹلائزڈ ہونے کی ضرورت ہے تو آپ کبھی بھی گھبرائیں نہ. اس بات پہ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں اس سے کم ہوں, نہیں, آپ اس مریض کو ہاسپٹل ریفر کریں. ایسے مریض کو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور کرونک سٹیج میں ان کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو اس کی لائف کے لیے, ہمارے لیے the life of the patient is more important than the pathy. تو ہم نے کوئی بھی طریقہ علاج اس کو ہم نے اس کے خلاف بات نہیں کرنی ہے. اس کو کیا کریں, بیٹھ بٹھا دیں, ہم نے کسی بھی طریقہ علاج کے خلاف بات نہیں کرنی ہے. آج بیٹھ جائیں صرف ادھر آ کے, دیکھتے ہیں آپ کو بھی دیں. تو کسی بھی طریقے علاج کے خلاف ہم نے بات نہیں کرنی ہے. ہم نے کہہ رہا ہے کہ جو بھی مریض کے لیے بہتر ہوگا ہم نے اس سائٹ پر مریض کو ریفر کرنا. اگر ہم پہلے خود علاج کریں گے, جب ہم سمجھیں گے, میں تو سمجھتا ہوں کہ بھئی ہم کافی حد تک اپنا TB کے مریضوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ کچھ اسٹیجز ایسی ہیں کہ اس کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے, آکسیجن لگانے کی ضرورت ہے, اس کو فوری طور پہ اس کی جان بچانے کی ضرورت ہے. تو میں اس کو ہاسپٹل کی طرف ریفر کرتا ہوں کہ آپ جائیں, ہاسپٹل جائیں اور جا کے اپنا علاج کریں. تو فاسفورس آپ نے دوائی اس وقت دینی ہے جب مریض کو کھانسی کے ساتھ بلغم آ رہی ہے اور بلغم کے ساتھ تھوڑا سا خون ملا ہوا ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ مریض TB کی طرف جا رہا ہے. TB پلس بلغم پلس بلڈی کف, خون ملا ہو, تو پھر آپ فاسفورس کے بارے میں سوچیں. اس کے اوپر بھی پورا 1 گھنٹے کا لیکچر دیا جا سکتا ہے کہ وہ یار انہوں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, بڑی اس پہ کتابیں لکھی ہوئی, اس کے بعد پھر کبھی بات کر لیں. برایونیا سینہ درد کرتا ہے جی اور TB ہے, برایونیا دے دیں اس کو.
اور اسپونجیا بڑی اچھی دوائی ہے. پلسٹیلا آپ دے دیں اس وقت جب بلغم زیادہ آ رہی ہو. اگر خشک کھانسی ہے تو ڈروسیلا بڑی اچھی دوائی ہے, رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے. آرسینک ایلبم بڑی اچھی دوائی ہے, رات کے وقت کھانسی زیادہ ہوتی ہے, آرسینک ایلبم دے دیں. تو یہ جو آرسینک ایلبم جو ہے نا اس پہ عام بندہ یہ نہ سمجھے کہ زہر دے رہے. ہماری ہومیوپیتھک میں آرسینک ایلبم سے مراد آرسینک ایلبم وہ کیمیکل نہیں ہے جو کہ اصل آرسینک ایلبم ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری ہم نے 200 یا 1 m لکھتے ہیں ساتھ, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو سٹارٹنگ مٹیریل ہے وہ 1000 دفعہ اس کو ڈائلوٹ کیا گیا ہے اور اس میں کوئی آرسینک نہیں. لیکن یہ دوائی اس بیماری کو جو کہ ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ ہوتا ہے اس میں یہ کف جو ہے لگاتار رہ رہی ہے, رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے اور اتنا کھانستا ہے کہ اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے اس کو, تو یہ ہماری دوائی اس کام کی. اور اب آخری بات اور اس کے بعد لیکچر ختم, وہ ہے جی کہ وی ہیو ٹو فائنڈ دا میازم آف دی پیشنٹ ایز ویل. اف یور سلیکٹڈ are the similimum remedies are not working according to your mind, you were expecting that these are the medicine which have a very good result on the patient, but you feel that I have given the medicine but the desired result was not obtained. In that case you will now consider that patient as a chronic patient, and in that situation you have to find the miasm as well. آپ اس کا پھر میازم تلاش کریں کہ یہ اب آپ مریض سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے والد والدہ کو کوئی ٹی بی تو نہیں ہے, آپ کے خاندان میں ٹی بی تو نہیں ہے. اگر ان کے والد والدہ حیات نہیں, وفات پا چکے ہیں, تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ فوت کس بیماریوں سے ہوئے تھے. بعض کا وہ شوگر سے ہوئے ہیں, بعض کا بلڈ پریشر سے ہوئے ہیں, بعض کا ہارٹ پرابلمس ہوئے ہیں, بعض کا ٹی بی سے ہوئے ہیں. تو ٹی بی کے مریض کو اگر ہسٹری میں نہ اپنی ماں کی طرف سے یا والد کی طرف سے اس میں کہیں ٹی بی کا عنصر موجود ہے, تو آپ اس کو ہماری ہومیوپیتھک میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم ٹیوبرکل میازم میں کنسیڈر کریں گے. اور پھر ان ڈیٹ کیس آپ کی پہلی دوائی ہوگی ٹیوبرکلائنم ہائی طاقت میں, 200 میں دے دیں یا 1 m میں دیں. اور اس کے بعد پھر سلیکٹڈ ریمیڈی جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیں. جیسے لائکوپوڈیم ہے تو میں کہتا ہوں جی ٹی بی ہو لیکن ساتھ اس کو گیسٹرو پرابلم ہو, پھر لائکوپوڈیم. ٹی بی ہو اور ساتھ اس کو گیسٹرو پرابلم بھی ہے, جیسے اس کو آپ کہنے وومیٹنگ ہوتی ہے یا گیس ہوتی ہے, پیٹ خراب رہتا ہے یا کوئی اور مسائل ہیں, تو میں کہوں گا جی ٹی بی کے ساتھ اگر گیسٹرو پرابلم ہے تو لائکو, پھر آپ اس کو لائکو دیں, لیکن اس سے پہلے آپ ٹیوبرکلائنم 200 کی دے دیں. اسی طرح ایک اور ہمارا نسوڈ ہے وہ ہے بیسیلائنم, یہ بھی دیا جاتا ہے جس میں نزلہ زکام کھانسی ہر ایک کو رہتا ہے. کسی شخص کو ویسے ہی نزلہ زکام کھانسی رہتا ہے, پہلے ٹی بی ہونے سے پہلے ہی اس کو نزلہ زکام تھا, یا اس کو الرجی رہتی ہے, یا اس کو پولن الرجی رہتی ہے, یا اس کو ڈسٹ الرجی رہتی ہے, تو آپ ٹیوبرکلائنم نسوڈ کے بجائے آپ بیسیلائنم نسوڈ کا ایک ڈوز 200 کی دیں. اور اس کے بعد پھر جو اس کی سلیکٹڈ ریمیڈی ہے یا سیملیمم ریمیڈی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. تو یہ تھا جی, پیشنٹ بھی آئے ہوئے, ہم ڈاکٹر رزاق احمد غفاری صاحب کے بڑے مشہور ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی کچھ باتیں ہم عوام کو دینا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ عام بیماریوں کے حوالے سے اپنا علاج کر سکیں اور اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور آپ اس چینل کو GPI HD گلوبل پریس انٹرنیشنل ہائی ڈینسٹی, یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آپ اس کا بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ جو ہماری جتنی ویڈیوز ہیں جو ہم لیکچر دینا چاہتے ہیں پبلک کو, اس میں کوئی پیسہ شیسہ انوالو نہیں ہے. جہاں یہ ہمیں آپ ہمارے پاس آئیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں. اپنے علاقے کے جو سب سے اچھے کوالیفائڈ ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ہے اپنے علاقے میں اور ان کا 10-15 سال کا تجربہ ہے, تعلیمی لحاظ سے اچھے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں خود مفت ہماری بات جو ہم اپنا ایجنڈا لے کر چلے ہیں پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں, اسلام اور پاکستان کی ترقی, وہ یہ چینل کر رہا ہے. تو بڑے مشکور ہیں جناب, بہت مہربانی, السلام علیکم.